हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जनाब। दुनिया में जंग के बादल और घने होते जा रहे हैं, तबाही आ रही है। ट्रम्प साहब बड़े डिसअपॉइंटेड दिखते। शायद आपने उनको सुना हुआ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे। पहले तो वो कहते थे चंद दिन में रिजीम चेंज हो जाएगा और जंग ख़त्म हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं आई डोंट नो। उन्होंने पुतिन से भी बात की है, मैं आपको बताऊँगा उनकी क्या बात हुई है। यहाँ कनाडा में आजकल जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो मौसम आया हुआ है, पूरे कनाडा में उसकी बातचीत हो रही है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये एथिकल है कि नहीं और क्या होना चाहिए। हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे क्यों हमला कर रहा है। उसका अफ़गानिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से, जिनके पास समंदर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शिप भी नहीं है, उनसे क्या चाहिए पाकिस्तान को। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। और जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे अपने सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल साहब यानी आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं और MBS के साथ बैठे हुए क्या क्या एश्योरेंस दे रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को क्या हो गया जो रिएक्ट नहीं कर रहे। और सिंध का गवर्नर तब्दील कर दिया गया जनाब, MQM नाराज़ है। थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे। बात तो इमरान खान साहब पे भी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ खामोशी छाई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाब ईरान की जो वॉर है, ईरान अमेरिका और इसराइल की, उसमें क्या हो रहा है। देखिए, ईरान मुसलसल मिज़ाइल मार रहा है इसराइल पे। अमेरिका और इसराइल उसको इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिसाइल गिर जाते हैं जिससे तबाही आ रही है इसराइल में। तो नेतन्याहू साहब ने अब ऐसा किया है कि ट्रम्प साहब की ज़बान बोलना शुरू कर दी है। अब वो फरमा रहे हैं कि ईरान के अवाम खुद ही रिजीम चेंज कर दें, वरना हमें आके चेंज करना पड़ेगा और हम चेंज कर देंगे। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने 2-3 लेवल की लीडरशिप जो ईरान में ख़त्म कर दिया, उनका हमने लीडर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। साथ ही साथ ट्रम्प साहब ने यह भी कहा कि ईरान बड़ा पावरफुल कंट्री है और अगर हम मान ही जाते तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को टेक ओवर कर लेता। अब ये उनकी टोन ज़रा चेंज हुई है ट्रम्प साहब की। पहले तो वो कह रहे थे भाई रिजीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, और रज़ा शाह पहलवी के लड़के ने तैयारी भी पकड़ ली थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आपने अगर मुझे सुनते हैं तो, मैंने कहा था कि ईरान जो है ना वो अफ़गानिस्तान है और ना ईरान जो है वो कहना चाहिए और कोई ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के कहने में आ जाएगा। बेशक अमेरिका बहुत पावरफुल है और ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे पावरफुल आर्मी, बेशक। लेकिन मैंने कहा था शुरू से कि ईरान हार्ड टाइम देगा, इसलिए कि ईरान जो है ना, उसका कहना यह है कि शहादत से बड़ी कोई मौत नहीं है, हम सब शहादत के लिए तैयार हैं। बेशक ईरान के बाहर और ईरान के अंदर बहुत से लोग मुखालिफ हैं प्रेजेंट रजीम के, यानी इस्लामिक रजीम के, लेकिन फेवर में बहुत है। अगर आज आपने देखा कि ईरान में कितना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वो अल-कुदस जो होता है सारी दुनिया में, जो कल टोरंटो में भी होने वाला है उनका दिन, तो यानी वो कहने को तो लोग कहते हैं वो जी प्रो फ़लस्तीनियन है और एंटी इजराइल है, लेकिन बहरहाल उसका जो भी मकसद है, कितने लोग आए हैं और उन्होंने डेथ टू इजराइल और फलाना फलाना चैंटिंग की है। तो देखें, बात यह है कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है। अगर वो यूरेनियम बनाना चाहता है या न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, तो अगर इसराइल बन सकता है उस खत्ते में, वेस्ट एशिया में, तो अमेरिका को ईरान पे क्या एतराज़ है। अमेरिका ये कहता है कि हम किसी भी सूरत ईरान को एटमिक पावर नहीं बनने देंगे, इसलिए कि उसका एक ही मकसद है कि इसराइल को तबाह कर दो। अब ये ट्रम्प साहब की इंटरप्रिटेशन है। ईरान ये कहता है कि नहीं, हम तो अपने मुल्क के लिए एटॉमिक पावर क्रिएट करना चाहते हैं, बिजली बनाएं, दूसरे भी काम होते हैं उससे। लेकिन बहरहाल जो अमेरिका ने जो एक्सक्यूज़ लिया है हमला करने का, वो यही था कि भाई ईरान को हम एटॉमिक पावर बढ़ने नहीं देंगे और उसका रिजीम चेंज कर देंगे। 86 साल बेचारे उनको, उनके लीडर को मार दिया और उनकी दूसरी लीडरशिप को मार दिया फौजियों की। ये जुल्म है, लेकिन ना यूएनओ कुछ कह सकता है इसमें। अब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है यूएनओ की, लेकिन यूज़लेस है। ये सब जानते हैं यूएनओ तो जेब में है अमेरिका के, वो तो एक नाम की चीज़ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और ऐसी चीज़ जो अमेरिका बेसिकली रन करता है, तो ज़ाहिर है वो अमेरिका की बात करेगा। अब अगर हम जनाब ईरान को देखें तो ईरान ने तो तय कर लिया कि वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, अमेरिका इसराइल का ये कहना है कि ईरान जो है ना, वो शुरू से छोटे छोटे ग्रुप्स को, दहशत गर्दी ग्रुप्स को सारी दुनिया में सपोर्ट करता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूतीज़ हों या इस्लामिस्ट हो, कोई भी हो, ईरान उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इसमें ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन फॉर रीज़न। अब लेबनान में अगर वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइल रोज़ाना लबनान पे बम मार रहा है। देखिए, शहरी आबादी पे मार रहा है, उनके सैकड़ों लोग मार दिए
لبنان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہاں حزب اللہ کی پریزنس ختم کرنی ہے، اور حزب اللہ جو ہے ظاہر ہے ایران کا سپورٹیو ہے. اب سوڈان نے بھی کہہ دیا ہم ایران کو سپورٹ کریں گے. بدقسمتی دیکھیے کہ اسلامی تقریباً 57 ممالک ہے دنیا میں، ایک واحد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک اسٹیٹ ہے، ایران. میں سعودی عرب کو بھی نہیں مانتا اسلامک اسٹیٹ، میں پاکستان کو بھی نہیں مانتا، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. میں سمجھتا ہوں ایران میں جو اسلام ہے وہ پیور ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ ایران میں شیعہ ہیں اور ہم سنی ہیں. ارے بھائی ہم سب مسلمان ہیں یار. میرے آقا کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کون سنی اور کون شیعہ ہوتا تھا؟ یہ تو بات کی بات ہے نا. اور ٹرکی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اردوگان نے بھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نہ شیعہ نہ سنی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو جو اوباما تھا جب وہ اپنی کیمپین چلا رہا تھا پریسیڈنشل کیمپین، تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ نہ ہم بلو ہیں نہ ہم ریڈ ہیں، یعنی نہ ہم ڈیموکریٹس ہیں نہ ہم ریپبلکن ہیں، ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں. اس کی اس بات پہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہوئے تھے کہ اس کو امریکہ کا صدر بنا دیا. اسی طرح عمران خان نے جو ایبسولوٹلی نوٹ کہا، اس وجہ سے اس کی جو ریٹنگ بڑھی اور جو اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ایک یہی جو اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا، ایک یہی وجہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، جو انلیگل فارم 47 والی گورنمنٹ ہے، جو عوام کا مینڈیٹ چرا کے گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنرز کر رہی ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں. ورنہ تو وہ امریکہ سے کہتے ہیں آؤ جی ہمارے بیسز بنا لو، آپ کو افغانستان میں ہم سے لڑائی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جو افغانستان پہ پاکستان نے حملہ کیا اس کا صرف ایک مقصد ہے. افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، جیسے میں نے کہا، نہ ان کے پاس سمندر ہے، نہ ان کے پاس شپس ہیں، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے. پاکستان کو کیا چاہیے افغانستان سے جو اس پہ حملہ کر رہا ہے؟ اور دیکھیے افغانستان پہ تو انگریز قبضہ نہیں کر سکا، آپ کیا چیز ہے؟ اب جا کے انہوں نے پاکستانی جیٹس نے بمباری کر کے ان بیچاروں نے تھوڑا سا اپنا آئل پیٹرولیم وغیرہ ایک جگہ ریزرو رکھا ہوتا اپنی آرمی کے لیے، وہ اس پہ آگ لگا دی، اس کو تباہ کر دیا. اور پاکستان کا صرف ایک ہی مقصد ہے. پہلے بھی پاکستان انوالو ہوا تھا امریکہ کی جنگ میں اور رشیا سے لڑا تھا امریکہ کے لیے. ہمارے عمران خان، بقول عمران خان صاحب کے، ہمارے 70,000 شہداء خواہ مخواہ اس میں شہید ہو گئے تھے امریکہ کی جنگ میں، اور ہمارے بلینز آف ڈالرز کی اکانومی تباہی. لیکن امریکہ نے ڈالرز کی بارش کر کے پاکستان کا نقصان پورا کر دیا تھا. لیکن جو امریکن ڈالر آئے تھے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں نام نہیں لے چاہتا، لیکن فضل حق وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کھا گئے تھے. وہ کوئی اس سے ملک کی معیشت کے لیے استعمال نہیں ہوتا امریکہ کے ڈالرز کو. لیکن وہ جنگ بھی امریکہ کی لڑی، یہ جنگ بھی پاکستان امریکہ کے لیے سے وہ بیگرام بیس کو آزاد کرانے کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں افغانی صحیح سٹینڈ لے رہے ہیں کہ امریکہ تو بھاگ گیا تھا. اور اسلام میں تو یہ ہے کہ بھئی جب دشمن بھاگ جاتا ہے تو مال غنیمت آپ کا ہے، تو مال غنیمت تو لے لیا، لیکن وہ بیس نہیں دے رہے امریکہ کو، کہہ رہے ہیں اس کی قیمت ادا کرو. بات بھی صحیح ہے بھئی، آپ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اب پاکستان خامخواہ امریکہ کی جنگ لڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے نا. اگر یہ حکومت امریکہ کو جس دن آنکھ دکھائے گی، آپ یقین کریں اسی دن یہ شہباز شریف، یہ ہمارے، میں ان کو ہمیشہ سیلف اپوائنٹڈ فیلڈ مارشل کہتا ہوں کہ وہ کہیں سے بھی ڈیزرو نہیں کرتے. وہ آدمی تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا غدار وطن ہے، اور اس پر تو سب سے پہلے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. باجوہ کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے عاصم منیر پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ تو سب سے بڑا غدار ہے، یہ تو ملک کو بیچ رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جیسے پٹھان انگوٹھیاں بیچتا تھا کراچی میں، اور جدے میں جا کے وہ بیگ لا کے اس میں انگوٹھیاں ہوتی تھی دکھاتا تھا، یہ مادیات لے کے گئے بیچنے اپنے آقا کے سامنے. اور ایسے گھگی بند رہی تھی ان کی ٹرمپ کے سامنے کہ جیسے غلام ہے. ایک عمران خان گیا تھا، کیا بادشاہوں کی طرح بات کر رہا تھا، روب سے لگ رہا تھا کہ بھئی یہ 1 on 1 بیسس پہ بات ہو رہی ہے. یہ جاتے ہیں، وہ ایک پرچی والا وزیر اعظم تھا نواز شریف، لکھ کے کہتا تھا کہ آئی لائک ٹو انوائٹ مسز اوباما کے جب گیا تھا. ارے یار واٹ از دس؟ شہباز شریف جاتا ہے سلوٹ مارتا ہے ٹرمپ کو. واٹ از دس؟ یو آر اے پرائم منسٹر آف اے نیوکلیئر پاور، فار گاڈ سیک ہیو سم پرسٹیج، لیکن نہیں، عاصم منیر جا رہے ہیں ڈبہ لے کے انگوٹھی والا. انہوں نے تو پاکستان کو بالکل بے وقت کر دیا ہے. اٹامک پاور، اسلامک واحد ملک اٹامک پاور. اور میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں قدیر خان کے ساتھ 3 دن گزارے، میں نے ان سے جو میں نے کہانیاں سنی، میں کہتا ہوں قوم کو ان کا اور بھٹو صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ نواز شریف تو چاہتے نہیں تھا دھماکہ ہو، ان کا تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے، تو فارم 47 والی انلیگل گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے. اور عمران خان کو بھی خامخواہ بند کیا ہوا، ان کو پتہ ہے وہ شیر باہر نکلے گا تو ان سب کو کھا جائے گا، ان کو واپس بھیج دے گا. تو چلیے جناب، کمنگ بیک ٹو دا وار. تو اب اگر آپ نے وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس سنی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شیور نہیں ہے کہ کب وار ختم ہوگی اور کیسے ہوگی. انہوں نے پوٹن سے بات کی، اور وہ بقول ان کے تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ پوٹن نے کہا کہ آئی لائک ٹو ہیلپ یو آؤٹ.
تو میں نے پوٹن سے کہا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ وار ختم کرا دو، یوکرین کی یہ ختم کرا دو۔ اگر ہم اپنے ہوم کینیڈا کی بات کریں تو آج کل بڑا شور ہو رہا ہے جو فلور کراسنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں نے دسمبر میں کہا تھا کہ نئے سال میں لبرل میجورٹی آ جائے گی، اور ظاہر ہے میں نے اپنی ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ 4-5 سیٹیں اور آ جائیں گی اور ان کی میجورٹی ہو جائے گی۔ اب یہ جو فلور کراسنگ ہو رہی ہے اس سے ان کی میجورٹی آنے والی ہے۔ ابھی 3 بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں سے 2 یقینی یہ جیتیں گے اور ان کی ہو جائے گی میجورٹی، سمپل میجورٹی، اور وہ این ڈی پی کی سیٹیں مل رہی ہیں ان کو، اور ٹورنٹو سے بھی این ڈی پی والی کراس کرے گی فلور۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ایتھیکل ہے، تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کینیڈا نیڈس اے لاٹ آف فکسنگ، وہ میں نے جسٹن ٹروڈو صاحب کے لکھا تھا، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھیے۔ میں نے اس میں ہر شعبہ حیات پہ ٹچ کیا تھا کہ کینیڈا کے جو لاز ہیں ان میں کتنے لوپ ہولز ہیں، کتنے فلاز ہیں۔ صرف اگر میں پالیٹکس کی بات کروں تو اگر آپ کو ایم پی بننا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ 4,000-5,000 ممبر سائن کیجئے، نومینیشن لے لیجئے، آپ کی پارٹی جیتے گی، لیڈر اچھا پرفارم کرے گا، آپ ایم پی بن جائیں گے۔ اسی لیے آج کم سے کم جو دیسی ایم پی ہے میں ان کی بات کر سکتا ہوں کہ جو ساؤتھ ایشین ایم پی ہے وہ کتنے قابل ہیں آپ کو پتہ ہے۔ 10 سال سے ایم پی ہے، ایک بل پیش نہیں کیا آج تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف وہ جو فارم 47 کہہ لیجیے یا نومینیشن کہہ لیجیے، وہ نومینیشن والے ایم پی ہیں۔ میں ان کو ڈیئر کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ریجنل کاؤنسلر یا میئر بن کے دکھا دے کسی بھی شہر کا، کیونکہ جب میئر کا الیکشن ہوتا ہے، دیکھیں میں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا ہے مساگا میئر کا، وہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کتنے قابل ہیں، آپ کیا بات کریں، آپ کا کیا الیکشن پلان ہے، آپ کیا کریں گے، تو آپ کو ووٹ ملتے ہیں۔ جب آپ فیڈرل ایم پی بنتے ہیں یا ایم پی بھی بنتے ہیں، پروونشل فیڈرل الیکشن لڑتے ہیں، تو ووٹرز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو جب ووٹرز نے لبرل پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو لبرل پارٹی کا ایم پی اگر فلور کراس کرتا ہے تو وہ ایبسولوٹلی غلط ہے۔ اس کو چاہیے وہ ریزائن کر کے جس پارٹی بھی جانا چاہتا ہے اس کے پلیٹ فارم سے لڑے، اور یہ کام لیڈر کا ہے۔ ابھی دیکھیے 7 اپریل کو برمپٹن آ رہے ہیں وہ جو لیڈر ہیں لبرل پارٹی کے، وہ میرا صاحب، میں ان سے بات کروں گا 7 اپریل کو، میں مل رہا ہوں انہیں، اور میں انہیں کہوں گا بھائی آپ نامینیشن پروسیس چینج کیجیے، اگر آپ نہیں چینج کریں گے تو پھر ایرے غیرے نتو غیرے سب ایم پی بن جائیں گے اور 10 سال تک بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بات میں ڈگ فورڈ صاحب سے بھی کر چکا ہوں کہ جو ایم پی ہیں وہ کہتے ہیں جی سسٹم ہے، وی کانٹ بیٹ دا سسٹم۔ نو آف کورس یو کین برنگ دی امینڈمنٹس ٹو دا سسٹم۔ جب جان ٹوری صاحب لیڈر تھے پی سی پارٹی کے، میں ان سے بہت کلوز تھا، تو میں نے انہیں پروپوزل دیا تھا کہ ہم نامینیشن پروسیس چینج کریں گے، ضروری نہیں کہ نامینیشن جس نے جیتا ہے اس پہ آپ سائن کریں ایز اے لیڈر یا پریسیڈنٹ سائن کرے، آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیپیبل بھی ہے کہ نہیں، وہ ریپرزینٹ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایبسولوٹلی غلط ہے، فلور کراسنگ ان ایتھیکل ہے، اور جو لیڈر ہیں پارٹی کے ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ نے اگر این ڈی پی کے ووٹ لے کے سیٹ جیتی ہے تو اگر آپ لبرل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ریزائن کرنا ہے، آپ لبرل کے بیسس پہ دوبارہ جائیے الیکشن میں اور آپ ووٹ لیجیے۔ آپ چیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کو ووٹ دیا، اس لیے کہ ووٹر تو پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے، اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے پارٹی کو۔ اور میں میرا صاحب سے ضرور کہوں گا یہ بات، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ان کا ہاؤس وپ اور ہاؤس لیڈر اس سے بھی بات کروں، اور دوسری پارٹی سے بھی۔ اب جگمیت صاحب سے میری دوستی تھی لیکن اب وہ رہے نہیں لیڈر، ورنہ میرا خیال تھا میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ پروسیس چینج ہونا چاہیے۔ اور پولیٹیکل نہیں، اگر آپ دیکھیں تو ریونیو کینیڈا، اس کا جو امبرٹس مین ہے وہ بھی کہہ چکی ہے یہ بات کہ ریونیو کینیڈا میں بھی امینڈمنٹس لانے چاہیے، اس میں بھی چینج، اس میں بڑے فلاز ہیں۔ جو ہماری امیگریشن پالیسی ہے اس میں بڑے فلاز ہیں۔ دیکھیے اوور 1 ملین انڈینس اسٹوڈنٹ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رینیو کرو پرمٹ۔ ان کو ڈالٹن میگیٹری صاحب وغیرہ نے بلایا تھا یہاں، اب انہوں نے آ کے جو اسٹوڈنٹ سے کیا کنٹریبیوٹ کیا کینیڈا کے لیے، جو ان کا آپ پرمٹ رینیو کریں گے یا ان کو پرماننٹ ریزیڈنٹ دیں گے، پی آر کارڈ مانگ رہے ہیں وہ لوگ، آپ انہیں ایویلیویٹ کریں، آپ انہیں اسٹڈی کریں نا، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے جو کینیڈا 1 ملین لوگ اور لے لے۔ ملک کی حالت ویسے ہی تباہ ہے، ان امپلائمنٹ دیکھیں کہاں جا رہی ہے، ریئل اسٹیٹ تو ڈیزاسٹر آ گیا، ریئل اسٹیٹ میں تباہی آ گئی ہے۔ دوسری جانب جب ریئل اسٹیٹ کی بات کروں تو دبئی پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایران مسلسل ہٹ کر رہا ہے، ابھی پھر اس نے دبئی کو ہٹ کیا ہے، قطر کو ہٹ کیا، سعودی عرب کو ہٹ کیا ہے، عراق کو ہٹ کیا ہے۔ تو ایران ظاہر ہے امریکہ تک تو پہنچ نہیں سکتا، اس کے میزائل وہاں تک تو جائیں گے نہیں، تو وہ امریکن اڈوں کو تباہ کر رہا ہے یا امریکن انٹرسٹ کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن مودی صاحب نے فون کیا ہے اور بات کی ہے ایرانی پریسیڈنٹ سے، اس کا نام بھی مسعود ہے، اور اس کو کہا ہے کہ بھائی ہمیں بڑی تشویش ہو رہی ہے۔ ان کو خاص تشویش یہ ہے کہ جو دبئی ہے نا اس کی 73 پاپولیشن فارنرز ہے، اور اس میں 48% انڈینز ہیں، اور چھائے ہوئے انڈین وہاں۔ انڈین تو کینیڈین پالیٹکس پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ساری کی پوزیشن ان کے پاس ہے، بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، 1.4 بلین لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان میں سے نکلتا ہے جو اسمارٹ وہ آگے پہنچ جاتا ہے۔ کینیڈا میں بھی دیکھیے
کہ کینیڈین اگر پالیٹکس کو آپ دیکھیں فیڈرل پالیٹکس کو تو انڈین ساری کی پوزیشن پہ. پاکستانی کو بھی چاہیے اللہ کرے ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ اگر الیکشن میں سامنے آئے, کیپیبل کینڈیڈیٹ آئے, کیونکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوگا, چاہے ان کو کمیٹی ملے یا ان کو منسٹریل پوزیشن ملے, تو وہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو ایتھنیسٹی ہے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ جاب ایکویٹی بھی ہے یہاں. اور ہر جو لیڈر ہے, چاہے وہ لبرل ہو کنزرویٹو, اس کو مجبوری ہے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کو پوزیشن دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.